डॉक्टर कायम खान साहब की दिलखोशी की जा रही है और मुझे उम्मीद है कि ये जलसा इंतखाबी जलसा नहीं बल्कि जलसा तहनीत है। अजीज़ान गिरामी, बुजुर्गों, नौजवानों, शय नशीन पर इज्जत मापाली जनाब तारिक कादरी साहब एडवोकेट, जनाब पीर तरीक़त सुतारी साहब क़िबला, कायदीन तहरीक और अहलियान जीएम नगर, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का इज्तिमा इंतखाबी इज्तिमा है। 30 अप्रैल को आपको अपने वोट का इस्तेमाल करना है। वोट का इस्तेमाल एक मुक़द्दस फरीज़ा है। सही कायद का इंतखाब अपने शऊर का सबूत देना है। उम्मन ये होता आया कि मजलिस के प्लेटफॉर्म से खड़े होकर अपने आप के नाम नहाद कायदीन तकरीरें करते हुए कौम को ये कहते रहे कि बरकत के वोट, बरकत के वोट, बरकत के वोट, यानी आपको बोगजिंग करवाते रहे। लेकिन शरीयत ये कहती है कि किसी की दुनिया बनाने के लिए आप अपने दीन को गारत मत करो। और इसी तरीके से जब आप किसी को वोट डालते हैं तो आप गवाही देते हैं, आप शाहिद होते हैं। और जब वो मुंतखब होकर अगर कोई गलत काम करता है तो वोट डालने वाला भी उतने 5 साल तक उस गुनह में मुब्तला होता है। उसी तरीके से अगर कोई शख्स नेक काम करता है तो वो भी उसको भी नेकियां मिलती हैं जो उसको वोट डाल के मुंतखब करता है। तो अभी गुफ्तगू हो रही थी जो कायदीन के बारे में, ये जालिमा है, ये कौम पर जुल्म करते हैं, सिर्फ तकारीर के जरिए से कौम को लुभाते हैं, लेकिन हकीकी मानों में कौम की खिदमत नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पर बताया गया कि वक्फ बोर्ड के 5 करोड़ रुपए जो शादी फंड के नाम पर रहा थे और वो सालाना जो है ना वो फंड वापिस होता, लेकिन गरीब बच्चों की शादियां नहीं की गई। उसी तरीके से एमपी बजट में सालाना 19 करोड़ रुपए जो है ना एमपी साहब को मिलते हैं, लेकिन काम सिर्फ 6 करोड़ का होता है। बाकी के जो है ना 13 करोड़ रुपए जो है ना वापस कर दिए जाते हैं। ये क्या बात है? अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा और कलेक्टर ऑफिस की रिपोर्ट उसने शाया की। हमारे तारिक कादरी साहब ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत मवाद को हासिल करके कौम के आंख खोलने के लिए पेश किया। काबिल मुबारकबाद है वो लोग जो आज मुखालिफत में दौलत भी है, इक़्तिदार भी है, लेकिन हक के परचम को बुलंद करने के लिए आज तहरीक के प्लेटफॉर्म पर जो है ना आपके दरमियान में आए और आपकी आंखों को खोलने के लिए पीर तरीक़त सुतारी साहब ने भी आपके सामने हक़ाइक़ को बयान किया, तारिक कादरी साहब ने भी आपके सामने हक़ाइक़ को बयान किया। तहरीक और अमानुल्लाह खान की कायम करदा ये तहरीक, ये वही अमानुल्लाह खान साहब है 1978 ईस्वी में ये जीएम नगर जो नवाब शमशुद्दीन खान की जायदाद थी कहकर जो है यहाँ पर 225 रुपए के 100 गज के 80 गज के प्लॉट तकसीम किए। प्लॉट तकसीम करके जमीन को इसी ने ही छोड़ दिया। यही गाजी मिल्लत मरहूम थे जिन्होंने इस जीएम नगर के अंदर पानी की लाइन लाई, ड्रेनेज का निजाम कायम किया, इलेक्ट्रिसिटी कायम की गई और बेहतरीन रोड कायम किए गए। ये वही अमानुल्लाह खान साहब मरहूम थे जिन्होंने धोबी घाट की जमीन को डिफेंस से महफूज करके हमारे लोगों के हवाले किया। और अगियार का तो बहुत बड़ा इरादा था कि आज जो छिल्ला देख रहे हैं, छिल्ले की जगह चौरस्ते में बड़ी मंदिर बनाने का इरादा रखते थे फिरका परस्त लोग, लेकिन खान साहब की वजह से वो नाकाम हुआ। ये जफरिया मस्जिद के अंदर दीनी मदरसे का क़याम अमानुल्लाह खान की देने 1980 ईस्वी के अंदर जो है। इसी तरीके से बस्ती के लिए मैं कोई नया नहीं हूं, उस अमानुल्लाह खान का बेटा हूं और मेरा हक बनता है इन बस्ती से जो है ना वोट मांगने का और वोट लेने का जो है।
یہاں پر خان صاحب کے چاہنے والے رہتے ہیں اور خان صاحب کی خدمات کا اعتراف کرنے والے رہتے ہیں۔ آج جب میں یاترا کر رہا تھا سب لوگ دعائیں دیتے رہے اور سب جو ہے نا بزرگ سر پہ ہاتھ رکھے میرے اور یہ کہے کہ انشاءاللہ تعالی اب کی بار برابر تم جیتیں گے۔ جو میں نے کہا 2 مرتبہ ہار چکا ہوں، یہ تیسری مرتبہ اللہ نے ہمت دیا ہے تو آپ کے درمیان میں آیا ہوں پھر خدمت کا جذبہ لے کر۔ اگر اخلاص نہیں ہوتا، نیت نہیں ہوتی تو وہ ہمت و عزائم نہیں بلند ہوتے میرے کہ تیسری بار مقابلہ کروں۔ کئی لوگ انتخابات لڑتے ہیں، ہارنے کے بعد جو ہے احساس کمتری میں مبتلا ہو کر ڈپریشن کا شکار ہو کر گولیاں مار کر مر گئے، لیکن مسکراتا رہا اور اسی لیے مسکراتا رہا کیونکہ غم کا ڈیفینیشن جانتا ہوں۔ غم کیا چیز ہوتی ہے؟ غم کیا ہے؟ مرضی رب یعنی اللہ کی مرضی اور بندے کی مرضی میں جہاں ٹکراؤ آتا ہے وہاں پر غم پیدا ہوتا ہے۔ میں نے اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی شامل حال کر دی، اسی لیے حشاش بشاش ہنستا ہوا اور جو بھی آتا تھا ان کا کام کرتا رہا اور انشاءاللہ کل اللہ موقع دے گا ایک MLA کی حیثیت سے تو ساری ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے ایک انسان کے نفس پر انگلی رکھتا ہوں اور کل کے دن MLA کی حیثیت سے جو ہے ساری قوم کی نفس پر انگلی رکھ کر جو ہے قوم کی بیماریوں کا علاج کرتا رہوں گا اور کل کے دن لوگ جو ہے نا اس علاقے چندرائن گٹے کو ایک نگینے کے طور پر دیکھیں گے اور جوبلی ہل بنجارہ ہل میں جو حال ہے ویسی کیفیت چندرائن گٹے کے جو ہے نا گلیوں کی نظر آئے گی آپ۔ اسی لیے کیونکہ جو ہے اللہ نے مجھ کو راشی نہیں بنایا، کرپشن نام کی چیز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میرے کو تو آپ نے آزمایا نہیں ہے لیکن ایک مثال دیتا ہوں میرے چھوٹے بھائی کی امجد اللہ خان خالد کی۔ آج کی بستیوں کے اندر لائٹ کے میٹر باہر نظر آتے ہیں، کسی لیے نظر آتے ہیں؟ میں نے لائٹ والوں سے پوچھا کیا بات بھائی آپ لائٹ کے میٹر کیوں لگا رہے ہیں؟ جواب دیا کہ صاحب یہاں کے لوگ چوری کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یعنی آپ کو چور قرار دیا جا رہا ہے، آپ کو بے عزت کیا جا رہا ہے، آپ کو بلیک لسٹڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ کس کی کمزوری ہے؟ آپ کے منتخب نمائندے کی کمزوری ہے کیونکہ وہ راشی ہے، وہ رشوت کھاتا ہے، اسی لیے لائٹ کے میٹر باہر لگے۔ ایک لائٹ کے میٹر لگانے کے لیے 3500 روپے سینکشن ہوئے، خرچہ 1100 روپے آیا، باقی کے ہزاروں روپے کس کی جیب میں گئے؟ میرے پاس بھی آئے لگانے کے لیے۔ میں نے بولا کون سا آرڈر ہے تمہارے پاس بتاؤ؟ کوئی آرڈر بتانے سے قاصر نہیں رہے۔ بولا ٹھیک ہے ہم لگوائیں گے باہر، یہ لکھ کے دو کہ یہ میٹر کنزیومر کا پراپرٹی ہے اور اگر باہر لگائیں گے آپ یہ ڈیمیج ہو جائے گا تو اس کی ذمہ داری الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ لے گی کہہ کر لکھ کے دو۔ میں لگواتا وہ بھی نہیں دیں گے۔ پھر میں نے پیر کی ہاتھ میں لیا، والا بھاگو یہاں سے، جاؤ جا کر دیکھو اعظم پورہ ڈویژن میں امان اللہ خان کا چھوٹا بیٹا امجد اللہ خان خالد کارپوریٹر اعظم پورہ ہے، یہ میٹر باہر لگا کے جا کے دیکھو۔ اس لیے نہیں لگا کیونکہ وہاں پر تحریک تھی، تحریک کی جو ہے نا رشوت نہیں کھاتی بلکہ عوام کو سہولت پہنچانا جاتا۔ بڑی کوشش یہ کی ہے ویجیلنس والے دھاوے کرنے کی، داخلہ ممنوع کر دیا چنچل گوڑے میں، آؤ ہم بتائیں گے وہاں پر۔ اسی طریقے سے کل کے دن امان اللہ خان 99 سے پہلے MLA تھے، لائٹ والے دھاوے کرتے تھے آپ کی بستیوں میں؟ بولو بھائی کیا کرتے تھے؟ خان صاحب کا ایریا کہہ کر پلٹ کے نہیں دیکھتے، اور آج کیسا کرتے تھے؟ وائر ڈالے آرام سے زندگی بسر کرتے۔ آج یہ مجلس کے لیڈر مخبر بنے ہوئے ہیں لائٹ کے دفتر کے، غیر ضروری طور پر جو ہے نا وائر لگا کر جو ہے نا لائٹ والوں کو بھیج کر چالانات کرواتے ہیں۔ اور تو اور کیا تکالیفیں کر رہے ہیں؟ آدھار کارڈ کو پیسے کھائے آپ سے، راشن کارڈ کے لیے پیسے، پانی کا پولوشن آیا، نئی لائن بچتی ہے، کنیکشن ذمہ داری ہے لائن لگانے کے بعد کنیکشن فری میں لگانے کا۔ ایریے کے مجلس کے لیڈر کو 4000 روپے نہیں دیے تک آپ کا پھر سے نیا کنیکشن نہیں لگتا۔ ہو رہا ہے نا ایسا؟ نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں خاموش ہے؟ یہ شعور کو بیدار کرنا چاہتا ہوں۔
کل کے دن تحریک کا نمائندہ جیت کے آئے گا، یہ سارے چیزیں نہیں ہوگی۔ آج 15 سال سے مجلس کامیاب ہو کر آ رہی ہے۔ بتاؤ امان اللہ خان نے کیا قصور کیا تھا؟ اتحاد کی دہائی دینے والوں سے سوال کرتا ہوں کہ مجلس کے معطل کیوں کیا گیا تھا امان اللہ خان کو؟ یہی قصور کہ امان اللہ خان نے جنگلوں کو، بیابانوں کو آباد کیا، بے گھر لوگوں کو گھریں، زمینیں فراہم کی، رہنے کے لیے تمام تر سہولتیں فراہم کی، یہ قصور تھا۔ 78 میں کیسے فسادات ہوئے؟ گولی پورا لال دروازے میں آنکھ کے کپڑوں سے لوگ نکل کر بھاگ نکلے، اپنی جانوں کو بچانے کے لیے اپنے مالی نقصان کیا۔ یہ امان اللہ خان جب MLA پہلی مرتبہ بنے تو ان کی نظریں دیکھ کر آنکھوں سے اشک بار ہوئے، بارگاہ خداوندی میں سجدہ رہے کو دعا کرے، اے مولا تیرے حبیب کے غلاموں کو ایسا مقام عطا فرما تاکہ وہ سکون اور چین کی زندگی بسر کر سکے۔ بابا نگر کا مسئلہ آیا، اللہ نے دعا کو قبول کیا، اس جنگل کے اندر جو ہے قوم کو لے آ کر بسایا، بسا کے ایسا ہی نہیں چھوڑ دیا، چلنے کے لیے راستہ نہیں تھا، چلتے بارش ہوتی تو کیچڑ میں پیر پھنس جاتے تھے۔ آج جاؤ بابا نگر میں 300 روپے کے 80 گز کے پلاٹ دیے، آج 25,000 روپے گز نہیں مل رہی ہے۔ یہ امان اللہ خان نے مجلس کو طاقتور کیا، یہی امان اللہ خان سے تالاب کٹا بسا، یہ امان اللہ خان نے گلشن اقبال کالونی بسائی، نصیب نگر بسایا، ریاست نگر بسا، موئن باغ بسا۔ جناب صلاح الدین نے کیا بتایا؟ یادگیری تھیٹر کے سامنے کی زمین اغیار کو پلاٹنگ کر کے پیسوں کی خاطر بیچی، جاؤ وہاں پر جو ہے نا دیوستھانم بنے ہوئے ہیں اور خیر لوگ بسے ہوئے وہاں پر۔ امان اللہ خان نے جماعت کو طاقتور کیا تو پہلی مرتبہ جو ہے اتنی طاقت بڑھی کہ جو ہے رکن پارلیمنٹ مجلس کا منتخب ہوا، صلاح الدین دلی کے MP بنے۔ پھر امان اللہ خان برے، امان اللہ خان کو ہرانے کے لیے سازشیں رچائی گئی، اس کی طرف سے BJP کی طرف سے، RSS کی طرف سے۔ اتحاد کی دہائی دینے والوں سے میں سلام کرتا ہوں، پوچھتا ہوں، سوال کرتا ہوں، اکبر الدین اویسی امان اللہ خان کے خلاف میں الیکشن کیوں لڑے؟ اسی لیے لڑے BJP کے ایجنٹ تھے، RSS کے ایجنٹ تھے۔ BJP یہ دیکھنا نہیں چاہتی تھی ایوان اسمبلی میں امان اللہ خان مسلمانوں کے نوجوانوں کی گرفتاری کے خلاف میں ایوان اسمبلی میں ہنگامہ کرتے تھے۔ امان اللہ خان محمود علی، فصیح الدین، رفیع الدین کے انکاؤنٹر خلاف میں اسمبلی کو چلنے نہیں دیا۔ امان اللہ خان ان نوجوانوں کی گرفتاری کے خلاف میں اسمبلی کو چلنے نہیں دیا۔ امان اللہ خان اعظم غوری کے انکاؤنٹر کے خلاف میں ایوان کو چلنے نہیں دیا، احتجاج کیا، پولیس والوں کو معطل سرائے تک سکون نہیں لیے۔ یہ چیز BJP کو پسند نہیں تھی، یہ چیز فرقہ پرستوں کو پسند نہیں تھی، یہ چیز کانگریس کے جو ہے نا فرقہ پرستوں کو پسند نہیں تھی۔ تو انہوں نے سازش کیا کہ امان اللہ خان کی آواز کو ایوان سے جو ہے نا دور کر دیا جائے۔ سازش کے ذریعے سے اس نالائق جس نے باپ کی مخالفت کرتے ہوئے باپ کی مرضی کے خلاف میں اکبر الدین نے بیوٹی پارلر میں کام کرنے والی ایک عیسائی ڈانس کرنے والی لڑکی سے جو ہے نا اپنا رشتہ جوڑا، اور آج تک وہ اسلام کے دائرے میں نہیں ہے اور اسی کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے۔ وہ جب باپ کا نافرما بردار ہے تو قوم کی کیا خدمت کر سکتا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا خدمت کر سکتا ہے قوم کی؟ آج بڑی تقریریں اکبر کی، کیا ہم نے دکن میڈیکل کالج قائم کیا، انجینئرنگ کالج قائم کیا، ہم نے اتنے ڈاکٹر بنائے، ہم نے اتنے انجینئر بنائے۔ بناتے ہوتے تم میں وہ صلاحیت ہوتی، وہ قابلیت ہوتی اکبر الدین، تم خود کیوں ڈاکٹر نہیں بنے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ امان اللہ خان کے بیٹوں کو امان اللہ خان تعلیم سے آراستہ کر رہے تھے، ایک بیٹا ڈاکٹر، ایک انجینئر، ایک ایڈوکیٹ اور ایک ڈاکٹر اور ایک کارپوریٹر ہے۔ اسی طریقے سے ایک باپ کو خواہش بھی صلاح الدین کو میری اولاد تعلیم سے آراستہ ہو جائے۔ گلبرگے میں 5 لاکھ روپے دے کے ایڈمیشن دلایا گیا۔ باپ آ کے کھڑے رہ کے جھوٹ بولے، کیا بولے؟ میں نے اپنے بیٹے اکبر الدین کو اسی لیے دکن میڈیکل کالج میں ایڈمیشن نہیں دیا کیونکہ غریب مسلمان کی سیٹ کا نقصان ہو رہا۔
قوم نادان نعرے تکبیر بول دی، بڑی خوش ہو گئی، لیکن قوم کو یہ نہیں معلوم کہ یہاں پر ایک امتحان ہوتا ہے، انٹرنس ایگزام. اس امتحان میں 50% مارکس لائے تو آپ قابل ہوتے. یہ پٹا جو ہے 50% بھی نہیں لایا، فیل ہو گیا. ایسا لیتا لکھن میڈیکل کالج میں گلبرگہ میں بھیجا، 4 سال تک پہلے سال میں فیل ہوتا رہا، لات مار کے نکال دی. انہیں ڈاکٹر بنا تھا لوگوں کو. ارے یہ میڈیکل کالج تو ڈاکٹر وزارت رسول خان کی دین ہے. اللہ ان کی خبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی مغفرت کرے. یہ مجلس کے صلاح الدین نے جو ہے ڈاکٹر وزارت رسول خان کی بھی قدر نہیں کی، ان کے احسانات کو مد نظر نہیں رکھا. یہ جو ہے نادر اللہ پاس کراؤ کی حکومت میں جب یہ سب جیل کے اندر تھے تو حکومت کی تائید کرنے کے لیے ڈاکٹر وزارت رسول خان نے ایک میڈیکل کالج، ایک انجینئرنگ کالج قوم کے لیے پوچھا. تو بھاسکر راؤ نے ایک میڈیکل کالج، ایک انجینئرنگ کالج دیا. تو وزارت رسول خان کے نام کی تختی نکال کر پھینک دیے فاؤنڈر سیکرٹری دکن میڈیکل کالج کی، اور ان کو جو ہے نا مجلس سے دور کر دیا گیا. یہ غنڈہ گردی ہوئی، اور اس کے بعد ایک ایک میڈیکل کالج کی سیٹ 50-50 لاکھ روپے میں بیچی گئی. ایک ایک انجینئرنگ کالج کی سیٹ 25-25 لاکھ روپے میں بیچی گئی. سالانہ 150 میڈیکل کالج کے، 150 انجینئرنگ کالج کے حساب ڈالو، 30 سال میں کتنے ہزار کروڑ روپے جمع ہوئے. کس کا پیسہ؟ یہ آپ کے اتحاد کا پیسہ، یہ آپ کے ووٹوں کی طاقت کا پیسہ کہ آپ نے ایسے شخص کو جو ہے نا پارلیمنٹ تک بھیج دیا، ایوان اسمبلی تک بھیج دیا، اور وہ یہ سمجھے کہ قوم مینڈوں کی خصلت کی ہے، ہم حکومت کرتے رہیں گے. لیکن اللہ نے کچھ لوگوں کو ہر جگہ یزید کے مقابلے میں حسینی لشکر نکلتا رہا، اور یہ حسینی لشکر آپ کے درمیان ہے. آپ کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے جو ہے، آپ کے جو ہے نا حقوق دلوانے کے لیے جو ہے 20 سال سے جدوجہد کر رہا ہے. 20 سال سے. کیا مجھ کو ایم ایل اے بننے کی اگر خواہش ہوتی، سن لو مسلمانوں، مجھ کو ایم ایل اے بننے کی خواہش ہوتی تو خان صاحب کا انتقال ہو گیا تھا. میں جاتا دارالسلام کو بھائیوں کو سمجھا منا لے کے سر پہ ہاتھ رکھ لیتا صلاح الدین کا، اور یہ کہتا سالار ہم یتیم ہو گئے، ابا کا انتقال ہو گیا، آپ سرپرستی کر دیجئے ہماری. تو میں بھی ممتاز خان، موزم خان اور گٹکے کی طرح میں بھی ایم ایل اے بن جاتا، وہ منجل کی طرح میں بھی ایم ایل اے بن جاتا. سلامہ مارتا، سامنے کھڑے رہ کے ہاتھ بن کے کھڑے رہتا. مگر یہ خون میں نہیں ہے نا جھکنا. تو گردن کٹوانا جانتے ہیں ملت کے لیے، لیکن اپنے مفادات کے لیے جھکنا نہیں چاہتے، کیونکہ یہ جبھی بارگاہ خدا بندی میں جھکنے کے بعد اللہ اس کی ایسی لاج رکھا کہ کسی سر پہ نہیں جھکتی. ایک دن اگر اللہ موقع دے گا، ایم ایل اے منتخب ہوں گا، تو آپ کی بھی گردن کو، آپ کے جو ہے نا جبین کو کسی دہلی پہ جھکنے نہیں دوں گا. یاد رکھو مسلمانوں، آپ کی عزت میری عزت، آپ کی عزت میری عزت ہے. اور دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی شے سے میں محبت کرتا ہوں تو آپ سے، یعنی امت رسول سے میں محبت کرتا ہوں. اسی لیے میں نے اپنی زندگی کا مقصد ملت اسلامیہ کی خدمت بنا لیا ہے. اور میں میدان سیاست میں ضرور ہوں، لیکن میرا راستہ، میری سیاست پرانی سیاست ہے، اور میری منزل الہی کلمات الحق ہے. اور میں یہ راستے پر ہوں تو میں بھی سیدھے راستے پر ہوں، آپ کو بھی سیدھے راستے پر لے جاتے ہیں. عزیزان گرامی، یہ وہ لوگ ہیں جو آج اقتدار کے بلبوتے پر، دولت کے بلبوتے پر لوگوں کو ڈرا رہے ہیں. تحریک کا اگر تم ساتھ دے رہے ہیں اچھا نہیں ہوگا. کل کے دن تمہاری روڈی شیٹ کھلتی جائے گی، تمہارے کاروبار متاثر ہو جائیں گے، تمہارے گھر پہ لائٹ کے تھاوے پڑ جائیں گے، تم کو فلاں قانون کے تحت گرفتار کروایا جائے گا. ایسا کہہ کے ڈرا رہے ہیں لوگوں کو. اگر نہیں ڈرنے والے کو بول رہے کتنے پیسے ہونا لے لو. ایک نابینا ہمارے منیر صاحب کے صاحبزادے اپنے والد جیسا ان کے محبت کرتے تھے ہم سے اور ہمارے والد سے، تو آج ہر جلسے کے اندر نظر آتے ہیں. تو اس نابینا شخص کو بھی ڈرایا جا رہا ہے کہ تم کو باہر جانے نہیں دیا جائے گا کہہ کر کہا جا رہا ہے.
حضرات یاد رکھو یہ مجلس بچاؤ تحریک اور اس کا صدر ڈاکٹر قائم خان ہے، امان اللہ خان کا بیٹا ہے، یہ کسی سے ڈرتا نہیں۔ کل کے دن آنکھ کے اوپر ذری سی بھی آنچ آئے گی تو سب میں پہلے سینہ میں پیش کروں گا اور محاورہ میں کروں گا، آپ کو دھکا لگنے نہیں دوں گا۔ یہ اللہ کے حبیب کے صدقے میں ایسی بات کر رہا ہوں، خدا ڈرو اور بد گھبراؤ مت دو کسی سے، اللہ سے ڈرنا تحریک سکھاتی ہے، یہ نہیں صلاح الدین جیسا بی جے پی سے ڈراتے رہے قوم کو۔ کیا کہتے تھے حضرات، اگر آپ نے مجلس کا ساتھ نہیں دیا تو بی جے پی اقتدار میں آ جائے گی، تو تمہارے نیچے مندروں میں پڑھائے جائیں گے، چار مینار پر زعفرانی جھنڈے لہرائے جائیں گے۔ مسلمان گھبرا کر چلو جان لو، گالیاں دے کر صلاح الدین کو نمک کا کنکر کہہ کر ووٹ۔ مجلس بچاؤ تحریک آپ کے درمیان میں ہے، آپ اس بار استفادہ کرو تحریک کے حق میں اپنے ووٹوں کا۔ آج ان کے پاس دو ایجنڈے، ایک مودی کو گالی، بی جے پی کو گالی، اور پھر کوئی ایجنڈا نہیں ان کے پاس جو ہے یہی ایجنڈے کے تحت تقریر ہوتی ہے۔ ارے تم تو جو ہے نا بی جے پی سے زیادہ خطرناک ہے مسلمانوں کے لیے۔ آج محمد پہلوان کا واقعہ ہوا، واقعہ ہونے کے بعد شہر حیدرآباد کے اندر 50 جلسے کرے، اکبر کو مارے، اکبر تمہارے بول کے، اسد کی زبان سے کیسے الفاظ نکلے۔ مسلمانوں کا صدر ہے بولتا نا تو اپنے آپ کو مسلمانوں کا قائد بولتا، جماعت کا صدر بولتا، لیکن اتنی گندی زبان ہے، کیسی گفتگو کیا۔ ارے محمد پہلوان تیرے کو تو 200 روپے کی پستل کی گولی سے نہیں ماروں گا، لیکن میڈیکل حالات سے تجھ کو 2 روپے کی دوا کے لیے بھیک مانگنا پڑے گا۔ یعنی جتنا غرور، جتنا تکبر، یہ رازق و رحیم ہو گیا۔ اللہ رزق ان سب کو دیتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے صفی پتھر کے کیڑے کو غذا ملتی ہے پتھر سے، ہر جگہ انتظام ان کا ہے، اپنا کیا ہے تمام ان کا۔ رازق و رحیم اللہ ہمارے رزق یہ اے نادانوں جو چند پیسوں کے لیے ان کے پیچھے بھاگ رہے ہو، آؤ مردوں کی گرج میں رہو، نہ مردوں کی طرف کو چھوڑو۔ ارے مرد سے مراد وہ ہے جس نے بی جے پی کا سفایا کیا، شہر حیدرآباد سے خود امان اللہ خان کا بیٹا چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے ہم تو بی جے پی کا ایجنٹ، تم بی جے پی کے ایجنٹ ہو، تم ساتھ بات کرتے ہو۔ بھائی کی گولی، بھائی سے جھگڑا ہوا تو 50 جلسے شہر میں، مکہ مسجد میں بم بلاسٹ ہوا، 8 نمازی شہید ہو گئے اور 200 کے قریب جو ہے نا شدید زخمی ہوئے۔ ایک احتجاجی جلسہ کیا مجلس میں، ایک احتجاجی جلسہ کیا، کہیں کو نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا سوچے کبھی یہ وائی ایس آر کی غلامی کرتے تھے، وائی ایس آر کی کانگریس کے غلام تھے، ان کے ابا جان ناراض ہو جائیں گے اگر احتجاج کریں گے، تو اسی لیے جو ہے ابھی جلسہ نہیں ہوا۔ تحریک نے احتجاجی جلسے کیے۔ ارے فیض آباد کے نوجوان گرفتار ہوئے تو ان کے گھر کی خواتین جا کے پی ایس پہ احتجاج کرے، ایک آواز اٹھائی اور ان کو جیلوں کو بھیجا گیا، ان خواتین کو مجلس میں کوئی احتجاج کیا۔ ارے پھر کس کا ساتھ دیتے ہو؟ چند پیسوں کے عوض تحریک 15-20 سال سے چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے آؤ ہمارے ساتھ آؤ، تمہارا مستقبل سنواریں گے۔ آج بھی اگر نہیں آئیں گے، یہ وقت نہیں آنے کا ہے، تو پھر یاد رکھو خدائی حافظ ہے تمہارے مستقبل کا۔ اگر اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنا ہے تو ان کے پیچھے گمراہ مت ہو۔ تحریک اگر جیتے گی الیکشن، ان بستیوں کے اندر ہمارے بچوں کی تعلیم کے لیے حکومت سے پرائمری اسکول سے لے کر جونیئر کالجز تک قائم کیے جائیں گے۔ ڈاکٹر ہوں، امان اللہ خان نے بارکت میں حکومت کی جانب سے ایک دواخانہ بنایا، لیکن اس دواخانے میں 15 سال سے جو ہے کبھی ایریا کا ایم ایل اے نہیں کیا۔ میں جاؤں گا تو وہاں پر جو ہے ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل بنا کے دوں گا، ہر بستی کے اندر ایک فری کلینک رہے گا، اربن ہیلتھ پوسٹ جس کو کہتے ہیں، ویسے ہیلتھ پوسٹ قائم کر کے غریبوں کا فری علاج ہوگا، اور وہ ہاسپٹل ایسا رہے گا اندر گھسیں گے تو یہ یشودا ہے یا اپولو ہے سمجھ میں نہیں آئے گا، ڈاکٹر ہی ہے اور بہت کام کروانا جانتا ہے۔ کل کے دن تلنگانہ نئی ریاست بن رہی ہے، اس ریاست کے اندر آپ کے حقوق کے لیے لڑنے کے لیے ایک ایسی آواز کی ضرورت ہے
جو ہے نا آپ کے مسائل کو حل کر سکے. گیس کے سلنڈر ملے کارپوریٹروں کو، لیکن کدھر گئے؟ اپنے گھر گھر لیے بانٹ لیے اور غریب کو نہیں تقسیم ہوا. کل کے دن جیت کے آئے گا تحریک کا MLA، وہ غریبوں میں مفت گیس کے سلنڈر تقسیم کیا جائے گا. اور نیا دھندا چلتا ہے آج کل، کیا ہے؟ اجتماعی شادیاں، سیرت کمیٹی، میلاد کمیٹی، چندے وصول کیے جاتے ہیں. حد یہ ہے قربانی کے چمڑے تک وصول کرتے ہیں کہ ہم شادیاں کر رہے ہیں. بیچارے مدرسے والوں کا حق مار کے کھا جا رہے ہیں. کل کے دن تحریک جیتے گی تو ایسی شادیاں کی جائے گی، ایک ایسا فنڈ مقرر کیا جائے گا کیونکہ ان غریبوں کی عزت کا لحاظ ہے. ان کو روڈ پہ بٹھا کر ان کی غربت کا مذاق نہیں اڑایا جائے گا، بلکہ ایسا فنڈ مقرر کیا جائے گا جو وقف بورڈ سے کروڑوں روپے فنڈ ہے، تو اس بچیوں کی شادی کے لیے یہ ہاتھ سے فنڈ دیا جائے گا تو یہ ہاتھ کو پتہ نہیں چلے گا. نوجوان کہتے ہیں کہ تحریک یہ کہ ہم کو کیا ملے گا، ہم کو آفس ڈالنا ہے، کیا دے رہے ہم کو، کیا بینیفٹ ہے. ارے تم کرتے کیا ہو آفس میں؟ ایک آفس اگر لے لیے، کیرم بورڈ، پتے، پینا، گٹکے کھانا، یہی ہوتا آفس کے اندر. ایسی آفس تحریک نہیں کھولے گی، ایسی آفس کھولے گی 16 مئی کے نتائج کے بعد ہے کہ بستی کی ڈیولپمنٹ آفس کھلے گی. اور آفس سے بے روزگار نوجوانوں کو 1 لاکھ سے لے کر 5 لاکھ روپے تک کاروباری لون دلوائے گا. اس آفس سے ہماری بچیوں کی شادیوں کا انتظام کیا جائے گا. اس آفس سے ہمارے ضعیف العمر خواتین اور حضرات کے لیے ماہانہ 1000 روپے پینشن کا انتظام کیا جائے گا. اس آفس کے ذریعے سے پولیس جرم کے خلاف میں فری لیگل ایڈ دی جائے گی. اس آفس کے ذریعے سے معاشرے کا جو ہے نا سدھار کیا جائے گا. اس آفس کے ذریعے سے خیر خدمت کا کام کیا جائے گا. اس آفس کے ذریعے سے دین کی دعوت کا اہتمام کیا جائے گا. اس آفس کے ذریعے سے کہیں روڈ نہیں ہے تو روڈ کا انتظام کیا جائے گا. اس آفس کے ذریعے سے کہیں پانی نہیں کی تکلیف ہے تو پانی کا انتظام کیا جائے گا. محترم وقت کی تنگی ہے، مجھے اس بات کی اجازت نہیں دی جاتی. یہ الیکشن کوڈ ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے پروردگار عالم، یہ تحریک تو جانتا ہے نیتوں کو، ہمارے اخلاق کو جانتا ہے مولا. ہم تیری انسانیت کی، تیری امت کی، میرے حبیب کی امت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں پروردگار. ایک موقع فراہم کر ہمارے لوگوں کے دلوں کو جو ہے نا تو پھیر دے مولا. مقلب القلوب ہے، مصدق الاسباب ہے پروردگار، تو ایسے کامیابی کے اسباب بنا دے. اللہ خان نے اپنی تمام تر زندگی میں حلال کی کمائی کرائی اور جس طریقے سے ہم حلال کی زندگی جینا چاہتے ہیں. ہمارے پاس وہ حرام کی دولت نہیں ہے مولا، تو اور لوگوں کا حق ہماری دولت نہیں ہے جو الیکشنوں میں بانٹ کر جو ہے ہم لوگوں کو ووٹ خرید سکتے مولا. تو ہمارا مددگار بن جا. ہمارے مقابل میں ظالم ہے، منافق ہے، دولت مند ہے، فرعون ہے، اقتدار ہے، نمرود ہے، ان کے مقابلے میں تو ہمارا مددگار بن جا مولا. کمزور اور ناتوان ہے مولا، یہ طاقت بخشنے والا ہے مولا. تحریک کو 16 مئی کو کامیابی کے نتائج سنا مولا. کئی لوگوں کی دلوں کی آرزویں ہیں مولا، یہ تحریک الیکشن جیتنا ہو مولا. کامیاب ہونا، قائم کا کامیاب ہونا ہوتے کئی لوگوں کی آرزو مولا. آرزوں کو پوری کر مولا. بچوں کی خدمت کرا مولا، ضعیفوں کی خدمت کرا ہمارے ذریعے سے. نوجوان لڑکیوں کی شادیوں کا ہمارے گناہوں کو نہ دے. تیری شادیں کریمی اور رحمی کا واسطہ ہے پروردگار. بے شک ہم خطاوار ہیں، گنہگار ہے، سیاہ کار ہے مولا. تو گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے مولا. تو ہمارے کو جو ہے ہماری آبروں کا لحاظ رکھنے والا ہے پروردگار. ہم تیرے سامنے پروردگار ہم بہت کمزور ہیں مولا، تو ہماری مدد فرما، ہماری مدد فرما. کل کا جلسہ نرسنگ بلواڑ بسم اللہ ہوٹل پر منعقد کیا جا رہا ہے اور کل کا پیدل دورہ روپ نگر، ریاست نگر، ایمانجلی باغ میں 3 بجے سے 6 بجے تک منعقد ہوگا.